हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वलतुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान को गुमराह कर देते हैं तो कोई हदायत पे नहीं ला सकता। अब लोग भटक जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं, अपनी सोच को, फ़िक्र को, अक़ाइद को, नज़रियात को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों पे अल्लाह का अज़ाब होता है। बाज़ वक़्त अल्लाह उनसे ईमान भी सलब कर लेते हैं और सही रास्ता भी। अगर कोई भटक जाए तो उसके लिए ये अमल ख़ास कुरानी आप इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह उसको हदायत भी देगा और सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक भी अता फरमाएगा। चूँकि बाज़ लोग ये इश्काल करते हैं, लोगों के जहन में एक सवाल आता है, चूँकि ये अभी ख़ास तौर पे एक शऊर का दौर है, तो लोग सोचते हैं कि अल्लाह अगर चाहता तो सारों को एक ही मज़हब का बना देता, एक ही मसलक का बना देता, दुनिया में ये मसलक ही ना होते, मज़हब की लड़ाई ही ना होती, सारे एक ही लाइन पे चल रहे होते। तो आखिर ये अल्लाह ने किसी को यहूदी बना दिया, किसी को ईसाई बना दिया, किसी को हिंदू, मजूसी, सिख बना दिया, फिर मुसलमानों में फ़िरके बना दिए कईयों के। तो आखिर अल्लाह ताला ही ने तो बनाए हैं ना, तो आखिर क्यों बनाए हैं अल्लाह ने? अल्लाह सबको एक ही कर सकता था। अब ये सवाल ऐसा है जो अक्सर मर्द औरतों के जहन में आता है और वो बाज़ औक़ात ये पूछते हैं, बाज़ औक़ात डरते हैं कि कहीं हमारा ईमान ही ना चला जाए, हम ये बात क्यों सोचें। अल्लाह ने उसका जवाब इस आयत करीमा के अंदर दिया है। आज मुसलमान सोचता है कि सही कौन है पता नहीं। दुनिया के अंदर इतने मजहब हैं, इतने मसालिक हैं, इनमें सही कौन है? अल्लाह ने इसके अंदर वो भी बता दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने चंद जुमलों में समुंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया है। गोया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलौ शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, अगर वलौ अगर शाअ अल्लाह, अल्लाह चाहता, लजअलकुम, वो कर देता तुमको उम्मतन वाहिदा, एक उम्मत, एक ग्रोह। तुम्हारे ये झगड़े ही खत्म हो जाते, एक ही उम्मत होते तुम और एक उम्मती होकर जो है तुम जो है दुनिया में रहते। लेकिन एक सोच जहन में रख लो, आज मुसलमान कहता है, काफिर भी ये कहता है कि जी एक ही ग्रोह अल्लाह बना देता ना, लेकिन एक बना भी देता फिर भी झगड़े होते। जैसे आज देखें ईसाइयों में कितने फिरके बन गए हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को छोड़कर। उसके अंदर इतने ज्यादा हैं ऑर्थोडॉक्स, और उसके अलावा इतने ज्यादा फिरके हैं कि बाइबल को मैंने बड़े गौर से पढ़ा है, अनाजील जितनी है, फिरकों की भरमार है, भरमार। अच्छा, उसके बाद यहूदियों के अंदर कितने फिरके हैं, भरमार है। आप उसके बाद हिंदुओं के अंदर देखें, सबसे ज्यादा हैं फिरके, सिखों के अंदर भी हैं, फिर आप बाकियों के अंदर भी देखें। फिर दुनिया में मुसलमानों के सिर्फ दो ही बड़े फिरके हैं मुसलमानों में, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, एक अहले सुन्नत वल जमात और एक अहले तशय्युअ शिया। बाकी दुनिया में इन दो के अलावा तीसरा कोई गिरोह नहीं है मुसलमानों में बड़ा फिरका। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हंबली, मालकी, शाफी, हनफी, ये फिरके नहीं हैं, ये सारे एक ही हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं। और फिरका दुनिया में सिर्फ ये दो ही हैं। अब मुसलमानों में सिर्फ दो हैं, ईसाइयों में बहुत ज्यादा है, यहूदियों में बहुत ज्यादा है। और फिर इस तरह जो है, मिसाल में दे रहा हूं, फिर अगर आप देखें जो कैथोलिक हैं उनका भी आपस में इत्तेफाक नहीं है। कैथोलिक एक फिरके वाले होकर, प्रोटेस्टेंट एक फिरके वाले होकर उनमें इत्तेफाक नहीं है, आपस में ग्रुप बने हुए हैं। आपको बाद में समझ आएगी अगली बात मेरी सुनकर पे, क्योंकि आपको उसकी फील्ड नहीं है, आपको उसका नॉलेज नहीं है ज्यादा। ऑर्थोडॉक्स में भी इसी तरह है, इसराइल में भी इसी तरह ही है, हिंदुओं में भी इसी तरह है। और इसे वहां तो बहुत ज्यादा है ना मजहब की, कि ये शूदर है, ये खत्री है, ये बरहमन है। अब वो अपने उनको शूदर को बिल्कुल डाउन कर दिया, उन्होंने अपना बना लिया। खैर वो उनकी अलग चीज है। आप देखिए कि मुसलमानों के अंदर जो फिरके बने हैं, अब अहले तशय्युअ हैं तो उनके अंदर कितने फिरके हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। फिर मुसलमानों में अहले सुन्नत वल जमात में आपस में इत्तेहाद नहीं है,
بلکہ اگر اتحاد، اگر کوئی دیوبند ہے تو ان میں بھی بہت فرقے بن گئے ہیں، مطلب وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، بریلوی ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، اندر ایسے بن گئے ہیں، مطلب ہر جگہ یہی چیز آپ کو ملے گی۔ چونکہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اگر اللہ ایک بنا دیتا ساروں کو، پھر بھی اختلاف تو ہونا ہی تھا نا۔ جیسے ابھی ایک بن گیا، اگر ایک ملک پورا مالدیپ شافی ہے، سعودیہ حنبلی ہے، ملائیشیا شافی ہے، انڈونیشیا شافی ہے، آپ اگر کہیں تھائی لینڈ میں جو مسلمان شافی ہیں، پاکستان پورا حنفی ہے، بنگلہ دیش پورا حنفی ہے، افغانستان پورا حنفی ہے، ترکی پورا حنفی ہے، کیا اندر ان کے گروپ بندی نہیں ہے؟ کیا آپس میں اختلاف نہیں ہے؟ ایک ہو کر بھی اختلاف ہے۔ اللہ اگر ایک بنا بھی دیتا نا پھر بھی اختلاف، اللہ نے بنایا ایک ہی تھا۔ اب اگلی بات، اللہ نے بنایا ایک ہی فرقہ تھا، ایک ہی امت بنایا تھا ہمیں، لیکن آگے پھر فرقہ بندی بنی۔ آدم علیہ السلام توحید لے کر آئے، اختلاف نہیں تھا، پھر لوگوں نے بزرگوں کی تصویریں بنا کے، پھر مجسمے بنا کر پھر شرک شروع کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد سارا دنیا ختم ہوئی، پھر اسلام ہی اسلام تھا، پھر کفر نہیں تھا، ایک ہی مذہب تھا، پھر وہاں شرک شروع ہوا، پھر گروپ بندی ہو گئی۔ ہمیشہ شرک آ کر گروپ بندی کرتا ہے، توحید نہیں کرتی، یاد رکھیے گا۔ پھر قیامت کے قریب ایک ہی ہو جائیں گے سارے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، تو دجال سے مقابلہ ہوگا اور پھر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک ہی مذہب ہو جاتا تو پھر اتنے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے، ہم یکسوئی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیچر کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، تمہاری فطرت کو، تمہارا پتہ چلتا کہ تم کتنا اندر سے سیاہ ہو یا کتنے سفید ہو، تمہارا قلب کتنا کالا ہے یا کتنا سفید ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا اب یاد رکھیں، آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کا دل کتنا سفید ہے یا میرا دل کتنا سفید ہے، آپ کا دل کتنا کالا ہے یا میرا دل کتنا کالا ہے، میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے، نہیں پتا، کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بندے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، جس کی زبان غلط بولتی ہے، جس کی زبان سے غلط نکلتا ہے، پھر بندے کہتے ہیں نہیں جی یہ بندہ بڑا بد زبان ہے، یہ تو سیاہ قلب ہے، بول وہ زبان سے رہا ہے۔ اور کالا کس کو کہا جاتا ہے؟ دل کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ زبان، یہ بندے کی جو ہے نا اس کی اندر کو ظاہر کرتی ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے بھی جو گالیاں دے، ممبر پہ بیٹھ کے بھی جو غلط بات کرے، مجمع میں بیٹھ کے بھی غلط بات کرے، کہتے ہیں نہیں یہ بڑا سیاہ قلب ہے۔ اور اچھی بات کرنے والے کو نہیں کوئی ملتا، نہیں کوئی جانتا کبھی اتنا زیادہ، لیکن سن کے خالی کہتے ہیں یوٹیوب پہ ہی سن لیں خالی، چاہے وہ امریکہ کے کونے میں ہے، افریقہ کے کونے میں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ بندہ جو ہے نا سفید دل والا ہے، کیونکہ زبان اظہار کرتی ہے۔ اللہ نے زبان کو کھولنا تھا، اللہ نے، اب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی جو میں آگے اینڈ کرنا والا ہوں بات کا، کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، تمہارے فرقے ہی نہ ہوتے، اللہ کر سکتا تھا۔ اب تمہارے فرقے کیوں بنا دیے؟ اب دیکھیں اہل سنت میں حنفی، مالکی، شافی، حنبلی ہیں، مسلمانوں میں صرف 2 فرقے ہیں دنیا میں، یاد رکھیے گا، 2 سے زیادہ نہیں ہیں، یہ مسلمان سارے یاد رکھ لیں۔ ایک اہل سنت والجماعت ہے پوری دنیا میں، اور ایک اہل تشیع ہے، شیعہ مذہب۔ یہ 2 کے علاوہ تیسرا کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے دنیا میں، یہ پکی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت پوری دنیا میں ایک بلاک ہے، وہ ایک بلاک ہے۔ اب ان کے اندر بھی بہت گروہ ہیں، ان کے اندر بھی بہت گروہ ہیں، لیکن یاد رکھیں اصول میں، اصول جو اصل ہوتی ہے، بیس، اس میں صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک 1445 سال مسلمان اہل سنت والجماعت ایک رہے ہیں، چاہے وہ حنبلی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، چاہے وہ افریقہ میں رہتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، چاہے یورپ میں رہتا ہے، چاہے کینیڈا میں رہتا ہے، چاہے وہ ملائیشیا میں رہتا ہے، چاہے سعودیہ میں رہتا ہے، یا پاکستان کے کسی دیہات میں رہتا ہے۔ اصول میں نہ سعودیہ والا ہم سے مختلف ہے، نہ افریقہ والا ہم سے مختلف ہے، ہمارا اصل بیس جو اسلام کی ہے، جنہیں بیس کہا جاتا ہے، خمسہ، 5 ہے نا، اساس ہوا، 5 بنیادیں ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس میں کوئی اختلاف ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں؟ بتائیں۔ اچھا نماز، ثنا، سورہ فاتحہ، قل هو اللہ،
التحیات، اچھا پھر اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا، اس کے بعد سلام پھیرنا، کوئی اختلاف ہے؟ آپ جائیں نا امریکہ کے، کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آپ کو احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے، جی بڑے فرقے ہیں مسلمانوں میں۔ اچھا آپ جائیں سعودیہ والی کی قرآن پاک دیکھیں، کتنے پاروں کا ہے؟ افریقہ والے مسلمانوں کا، امریکہ والے، آپ پاکستان، ملائیشیا، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، اور کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک ہی جگہ سے۔ پہلا پارا کہاں ختم ہو رہا ہے؟ ایک ہی بات ہے نا، دوسرا ایک ہی بات ہے۔ 30 پاروں میں کوئی ایک زیر زبر آگے پیچھے ہے؟ اچھا آپ بتائیں، حج کا مہینہ ہمارا اور ہے، ان کا اور ہے، ایسے ہے کوئی؟ زکوٰۃ کوئی اور ہے ہماری نصاب، ہمارا کوئی روزے کا اور طریقہ ہے، ان کا اور ہے، ہماری نماز کی رکعتیں اور ہیں، ان کی اور ہے، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ بیسک میں بتا رہا ہوں آپ کو، بیسک میں امت قیامت تک ایک ہے، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت، پوری دنیا ایک بلاک ہے، آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، آپ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کوئی اختلاف نہیں ہے، 0% اختلاف ہے۔ بیسک اصول حدیث کے اندر، فقہ کے اندر ایک فروع ہوتے ہیں، ایک اصول ہوتا ہے، یہ تقسیم ہے دو، قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ اصول یہ ہے، ہمارا بیسک عقیدہ ایک ہی ہے۔ ساری دنیا، آپ جائیں افریقہ کے جنگلوں میں گیا ہوں، وہاں کے مسلمان سے پوچھا اللہ کتنے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا آخری نبی کون ہے؟ سارے ایک ہی کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، اچھا بخاری سے لے کے حدیث کی ساری کتابیں، سیاہ ستہ اور دیگر کو سارے ایک ہی مانتے ہیں، تو پھر اختلاف کیسا ہے؟ اور نہیں جی مسلمانوں میں بڑا اختلاف ہے، یہ ہر بندہ بول رہا ہے، جھوٹا بندہ ہے، وہ لعین ہے جو یہ جملہ کہتا ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اصول میں ایک ہیں، بیسک عقائد میں، جو ایمان سے تعلق رکھتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے یا مسلمان رہتا ہے، اس میں ساری دنیا ایک ہے، اہل سنت والجماعت۔ ہاں فروعی اختلاف ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں فروع کہتے ہیں۔ ان کا اختلاف صحابہ کے دور میں بھی تھا اور قیامت تک رہے گا۔ اس میں ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بندہ کافر ہو جائے، بندہ اسلام سے نکل جائے۔ تو اب بات سمجھے ہیں آپ؟ یہ اب دیکھیے کہ ہم اہل سنت والجماعت پوری دنیا میں اصول میں ایک ہیں، فروع میں اختلاف ہے تھوڑا بہتا، لیکن بیسک ہمارے عقائد ایک ہیں۔ لیکن پوری دنیا کے عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، کمیونسٹوں کو دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، وہ اصول میں بھی اختلاف ہے۔ انجیل پاکستان کی اور ہے، یورپ کی اور ہے، آپ 7 دوسرے شہر میں انجیل اور ہے، یہاں اور ہے، وہاں ان کا طریقہ اور ہے، چرچ کا یہاں اور ہے، بلکہ ایک شہر میں 2 چرچوں کا طریقہ الگ ہے۔ ایک چرچ میں، یہ ہمارے پڑوس میں چرچ ہے، یہاں اتوار کے دن 3 گروپ آ کے اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کے جمعہ کبھی ایسے ہوا یہاں کہ آپ ایک مولوی صاحب ہٹے بھی دوسرا فرقہ آ جائے؟ ہمارے کعبے میں بھی نہیں ہوتا، ہمارے کسی مسجد میں بھی۔ تو آپ کیوں کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں، مسلمانوں میں بڑا فرقے مولویوں نے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک ہے، قیامت تک ایک رہے گی۔ یہ بات آپ کو شاید پہلے پتہ ہی نہیں ہوگی، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ آج یہ آیت کی برکت سے آپ کو سمجھا دی۔ اب آپ آگے بات سنیے، پھر یا اللہ یہ اتنے فرقے کیوں بن گئے؟ اللہ نے کہا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ دیکھتا ہے جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ گمراہ کون ہے ان میں سے؟ کون کس کی زبان گمراہی بولتی ہے؟ ممبر پہ بیٹھ کے بھی جو گمراہی کی باتیں کرے، مسجد میں بیٹھ کے بھی، مندر میں بیٹھ کے بھی، چرچ میں بیٹھ کے بھی، در حقیقت یہ گمراہ انسان ہے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں جو ممبر پہ صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، نبیوں کو گالیاں دے رہا ہے، اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہے، جو اکابر امت اولیاء کو، بڑے محدثین کو گالیاں دے رہا ہے، فرمایا یہ گمراہ ہے۔ بے شک یہ دیکھنے میں صحیح ہے، لیکن زبان اس کی بتا رہی ہے کہ یہ کالا دل ہے۔ کیا ہے؟ کالا دل۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت پہ۔ اور یاد رکھیں بڑے بڑے عیسائیوں میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، یہودیوں میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، سلجھے ہوئے لوگ، با اخلاق لوگ۔ ہندوؤں میں بھی ایسے آپ کو بہت اچھے اچھے لوگ ملیں گے جو غلط کو غلط کہتے ہیں، جو تشدد کو، گالیوں کو، اور اسی طرح اہل تشیع کے اندر بھی آپ کو ملیں گے جو کہ نہیں یہ صحابہ کو گالیاں نہیں دینی۔ بس ٹھیک ہے، اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ حیات ممات والوں سے قیامت کو پوچھا جائے گا کہ حضور سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ یہ پوچھا جائے گا بریلوی دیوبندیوں سے کہ حضور حاضر تھے یا ناظر تھے یا نہیں؟
قبر میں سوال، حشر میں کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلاف تھے ان کو جو بیان کر کے اپنی دکانداری بناتے ہیں، تو کیا ان سے پوچھا جائے گا صحابہ نے کیسے زندگی گزاری تھی، تم بتاؤ؟ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی سے دوسرے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ نے یہاں جو آخری جملہ بولا ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ اللہ نے کہا جس کو چاہے میں گمراہ کر دیتا ہوں، جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہوں، جس کی زبان سے خیر نکلتی ہے وہ اصل میں ہدایت والا ہے، جس کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، شر نکلتا ہے، اختلاف نکلتا ہے، وہ در حقیقت گمراہ ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بندے کا حلیہ کیسا ہے، اس کی زبان کو دیکھیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے، وہ تعریف کر رہی ہے گزرے ہوں کی یا ان پہ تنقید۔ مجھے بتائیں جو گزر گئے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ غلط ہیں صحیح ہیں۔ مثال کے طور پہ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ہم تو اپنے دادا پر دادا کے بارے میں کچھ نہیں بات کر سکتے کہ وہ کیسے تھے، بھائی ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو یہاں بیٹھ کے 1000 2000 1500 سال پہلے لوگوں کو گالیاں دے، ممبر میں بیٹھ کے لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے، سمجھ لے دل اس کا کالا ہے، زبان بتا رہی ہے۔ اللہ نے کہا گمراہ اس کو کر دیا گیا ہے۔ آگے ایک جملہ اللہ نے کہا کہ بات کو سمیٹ دیا، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور تم سے پوچھا جائے گا۔ فرقوں کو چھوڑو، کون سا فرقہ ہے، یہ کون سا گروہ ہے، یہ کون سی تنظیم ہے، یہ کون سی تحریک ہے، چھوڑ دو۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تعملون، تم کیا کر کے آئے ہو۔ اب مجھے بتائیں، ہم سے روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حلال حرام کے بارے میں پوچھا جائے گا، دولت کمائی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عبادات اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پہ عمل کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سوالوں کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں کہ ہم ادھر ادھر کی کہانیاں لوگوں کو سنا کے ان کو بھی گمراہ کریں، اپنے کو بھی گمراہ کریں۔ اللہ کہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کر کے آئے ہو۔ پیچھے جو کر گئے ان کو چھوڑو، انہوں نے کیا کیا، وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں صحابہ۔ تم ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، اپنا بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے کیا اعمال ہیں، تم نمازیں پوری کر رہے ہو، تم تو نمازوں کو مانتے ہی نہیں ہو، پڑھتے ہی نہیں ہو، قرآن پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہو۔ تو اس لیے زبان میٹھی کر لو، کوئی بھی مذہب ہے تمہارا، زبان میٹھی کر لو، اختلاف کو پیار سے کرو، انشاءاللہ تم بھی گمراہی سے بچ جاؤ گے اور لوگ بھی گمراہی سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے فارمولہ قرآن کا۔ اب جو بندہ بھٹک جائے، جو اپنا صحیح اہل سنت والجماعت دنیا میں سب سے بہترین ہے، اس کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے سب سے بہترین اللہ رب العزت نے یہ عمل بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ 93 ہے۔ یہ 93 آیت جو ہے یہ سورہ نحل کی، اس کو پانی پہ دم کر کے 33 مرتبہ اس کو پلائیں، 7 دن تک پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ جس کو کوئی رستہ سمجھ نہ آتا ہو، ایک بندہ سوچتا ہو کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، کس کے ساتھ میں جاؤں، لوگ چھوڑ رہے ہیں عقیدہ اپنا، مسلک اپنا، اور صحابہ کرام کی زندگیاں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ ایسے بندے کو خود چاہیے کہ وہ روزانہ اس آیت کو 33 بار پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے دعا کرے اور سو جائے۔ اللہ اس کو 7 دن میں رہنمائی کر دے گا اور اسے پتہ چل جائے گا۔ غازی جو کرشن لال سے جو ہے مسلمان ہوئے، ایک بہت بڑے ہندو تھے، اور آج سے بہت پرانی بات ہے، کرشن لال جو ہے، تو وہ مسلمان، وہ یہی کہا انہوں نے کہ میں رات کو دعا کر کے ایسے سوتا تھا کہ یا اللہ وہ صحیح ہیں یا یہ مسلمان ٹھیک ہیں۔ رات کو ایک دن آخر نبی کریم علیہ السلام خود خواب میں آ گئے، اور آپ علیہ السلام نے مجھے یوں اشارہ کیا، کرتے کرتے مجھے نکال کے وہاں سے لے گئے جو آگ جل رہی تھی۔ تو بات آپ ہر بندہ اس وقت جو ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے، کون سا رستہ جنت کی طرف جاتا ہے، آپ کو اس سے انشاءاللہ رہنمائی مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔